अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और QWS के तरबियती सेशन में आप सबका बहुत खुश आमदीद। हमारा जो तरबियती इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट एंड अप्लाइड ग्रोथ, इसका हमारा आज सेशन है जिसमें आप की शमूलियत का बहुत शुक्रिया। अभी तक जो हमारे सेशंस हो रहे हैं उनमें काफ़ी फ़र्क किस्म की हमारी डिस्कशंस रही हैं। इंसान के हवाले से, आदम के हवाले से, हज़रत आदम के हवाले से, इंसान की तख्लीक, उसके बाद इंसान की आगे से जो हमने रिजाल के बारे में, उम्महात के बारे में, अबना के बारे में, जो डिफरेंट साइड्स होती हैं एक इंसान की, उनके बारे में सीखा है। अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए अब हम नफ्स की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि नफ्स जो इंसान की है उसका समझना, कुरान से समझना और उसका क्या तकाजा है कि ईमान, और जब हम ईमान का क्या तकाजा है कि नफ्स को किस तरह से ढाला जाए उसके मुताबिक, और कुरानी तालीमात को, अल्लाह के अहकामात को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि तज़किया नफ्स और ईमान का जो बाहमी ताल्लुक है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जब हम देखते हैं कि कोई नफ्स के हवाले से जो आपको तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, उसको हमने कैसे एड्रेस करना है, कैसे हैंडल करना है, इन सब ये सब चीज़ें जो हैं इनको हमने कुरान की आयत से ही देखेंगे तो इंशाल्लाह हमें समझ आएगी कि इनको हैंडल कैसे करना है, इलाज कैसे करना है, और इसको किस तरह से हमने समझना है कि ये कहाँ से आ रही है, इसको किस तरह से ट्रीट करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने अपनी बारे में, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप भी अपनी कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिए। ज़्यादातर हम नफ्सियाती बीमारियों, नफ्सियाती कंडीशंस के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि नफ्सियाती बीमारी होने से पहले इंसान की कंडीशन ऐसे होती है जिसको मेंटल कंडीशन कहते हैं। उसका ताल्लुक हमारी सोच से होता है, और सोच के साथ साथ हमारे कोई बिहेवियर पैटर्न्स डेवलप होते हैं, कोई अमल, हमारा कोई एक्शन डेवलप होता है जो कि हमें इस तरफ ले जाता है कि हम फिर इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि हम एक लॉक में बंध जाते हैं। सो नफ्सियाती बीमारी जो है वो सोच की बीमारी है। अब सोच का इलाज भी हमें कुरान से ही मिलता है। तो सोच को पहले मुस्बित रखना, और अगर मनफी सोच है तो उसको किस तरह से ठीक करना, इन सब का सिर्फ सोचने से ही इलाज नहीं होता, एक्शन के साथ इलाज होता है। तो एक तरीका हम डेफिनेटली मेडिकल, जिस तरह हम अपनी फिजिकल बीमारियों का भी इलाज मेडिकल तरीके से करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उस तरह नफ्सियाती बीमारियों का भी इलाज डॉक्टर से ही होना चाहिए। उनके स्पेशलिस्ट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इनके फ़र्क तरीके होते हैं ट्रीटमेंट्स के। तो इनके पास जाके हमने समझना होता है कि मसला क्या है। कई दफ़ा बातचीत से, थेरेपी से ही मसला हल हो जाता है और आपको समझ में आ जाता है कि किस तरह से आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा दवाइयों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को इसी तरह देखना चाहिए कि जिस तरह आपकी जिस्मानी बीमारी का इलाज हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, नफ्सियाती बीमारी को भी समझना और उसका सही तरीके से इलाज करना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे हमारे मुआशरे में इसको नहीं समझा जाता, और इसको इस तरह से रद्द कर दिया जाता है कि ये बस ऐसे ही इसकी सोच है, या अभी निकल जाएंगे इसमें से, कोई इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो जब इग्नोर कर दी जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बढ़ते बढ़ते फिर ऐसी शक्ल ले लेती है जो कि सबके हाथ से निकल जाती है। और फिर उसके साथ साथ आपको एम्बैरस किया जाता है। अगर कोई इंसान को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो एक स्टिग्मा अटैच्ड है उसके साथ, वो उसके साथ और ज़्यादा उसको ख़राब कर देती है सिचुएशन को। तो ना लोग उसके बारे में बात करते हैं, ना उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, और ना ही उसको एक्सेप्ट करते हैं कि कोई मसला है भी। तो इन सब चीज़ों की जो सबसे बड़ी जो एक रूट कॉज होती है नफ्सियाती बीमारियों की, जो कि साइकोलॉजिस्ट्स भी आइडेंटिफाई करते हैं,
وہ دو چیزیں ہیں جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہیں، ایک ہے خوف اور دوسرا حزن۔ تو جب آپ قرآن شریف میں دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب بتاتے ہیں کہ آپ ایمان والے اصلاح کریں گے یا ایسا کوئی کام کریں گے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، تو پھر ہمیں وہ اینڈ میں آتا ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر اور نہ ان کو کوئی حزن ہوگا، نہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی۔ تو خوف تو سیدھا سیدھا سمجھ میں آتا ہے، خوف کا مطلب ڈرنا، فیئر۔ تو فیئر ایک چیز ہے، خوف ایک چیز ہے جس سے آپ کو ایک دم سے آپ کے دل میں وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس سے آپ کو سوچ، ایسی منفی سوچ آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ، کوئی غلط چیز ہو جائے گی آگے، کیسے آپ محنت کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس کا پھل نہیں ملے گا، اور آپ کے اندر ایسی کیپیسٹی کم سے کم ہو جاتی ہے جس میں جو دنیا کے معاملات ہینڈل کرنے کی پھر آپ کے اندر استطاعت نہیں رہتی۔ کیونکہ دنیا میں جب ہم رہتے ہیں، زندگی کے اصول، زندگی کا طریقہ ہے کہ کبھی آپ کو پریشانی ہوتی ہے، کبھی آپ کو آسانی ہوتی ہے، کبھی مشکل ہوتی ہے اور کبھی تکلیف سے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو بدل بدل کے آنے والی ہیں جن کا قرآن میں ہر جگہ ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی ابھی ہم انشاءاللہ آیتیں دیکھ لیں گے کہ بدل بدل کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کا امتحان لیتے ہیں، ان کی نفس سے، ان کے مال سے نقصان ہوتا ہے، اور کبھی ان کو خوف سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کبھی بھوک سے، کبھی ثمرات کے نقصان سے۔ تو یہ سب چیزیں زندگی کے ہی حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے آپ کو کوئی لیسن سکھانا، کوئی سبق سکھانا، کوئی احساس دلانا۔ اگر یہ چیزیں زندگی میں نہ ہوں تو انسان کی زندگی تو بالکل بے معنی طریقے سے چلتی رہے گی۔ تو ہماری زندگی میں ہم ہر طرح کا اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں، لیکن جب انسان خوف میں آ جاتا ہے تو وہ اس طرح کے اتار چڑھاؤ کو برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ کسی اتار کے آنے سے پہلے، کسی مشکل کے آنے سے پہلے ہی اتنا ڈر جاتا ہے، جس کو پیرانویا کہتے ہیں سائیکالوجی میں، کہ وہ خوف کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو بہت ہی ریسٹرکٹ کر کے رہنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ پھر نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، جس سے لوگوں کو پھر او سی ڈی ہو جاتا ہے، لوگوں کو بہت ساری اس طرح فرق فرق قسم کی پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ حزن کے ساتھ جو کہ پریشانی ہے، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ کی انگزائٹی، آپ کا سٹریس۔ اور جتنی پریشانی، سٹریس اور انگزائٹی بڑھتی جاتی ہے، اس کو آپ ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں سیکھتے ہیں، تو پھر آپ اگین دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی دباؤ کا۔ اور وہ ذہنی دباؤ جو ہے آپ کی ہر سوچ کو، آپ کی آگے بڑھنے کی سوچ کو، کوئی نیا کرنے کی سوچ کو مفلوج کر دیتی ہے۔ آپ کی گروتھ افیکٹ ہوتی ہے، آپ کی پازیٹیوٹی افیکٹ ہوتی ہے، آپ کے معاملات زندگی کے، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات، آپ کے رویے افیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، آپ کے جو برتاؤ ہوتا ہے، ان سب چیزوں کا نفسیات کا جو تعلق ہے وہ ان دو چیزوں میں روٹڈ ہوتا ہے، حزن اور خوف۔ اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ ہمیں جو جو چیزیں ہم نے کرنی ہے، ہم نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، ہم نے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے صلات قائم کرنی ہے۔ تو وہ صلات اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہے، اور اس صلات کی وجہ سے ہم ان پریشانیوں سے، ایسے خوف سے، جو ہمارا خوف سے ہمارا ایک پروٹیکشن ہو جاتی ہے ہماری اس کے اگینسٹ، اور وہ پروٹیکشن جو ہے وہ صرف ہماری سوچ کی نہیں ہوتی، ہماری پوری نفسیات کی ہوتی ہے۔ اچھی قوت کے ساتھ، اچھی قوت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، ہم یہ اس طرح کا خوف، سوچیں ہر طرح کی آتی ہیں۔
ایک جو غلط سوچیں ہیں وہ شیطان کی بھی ہم نے دیکھی ہیں، وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. سورہ ناس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چھپ کر اس کے وسوسوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. تو وہ وسوسے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی ایسا خوف آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سوچنے کی طاقت جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے، اچھا سوچنے کی طاقت. اور اسی طرح آپ کو جو زندگی کے جب معاملات ایسے ہوتے ہیں تو آپ اس کو جب اسلم نہیں کرتے، آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ معاملہ ہو گیا آپ کے ساتھ، کوئی ایسی چیز ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مشکل آ گئی. تو جب ایمان والوں پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ جب ایمان والوں پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ہماری ساری جو ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم اس مصیبت سے کیسے نکلیں گے، تو ہم سوچتے ہیں، ہم اللہ کی طرف ٹرن کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کوئی ایسا حل ڈھونڈنے کے لیے اللہ سے کوئی ہدایت ملے، کوئی رستہ نظر آئے. تو یہ ساری ایک پازیٹیو سوچ ہوتی ہے جو کہ انسان ایمان کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے ایفرٹ کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو وہ آپ نے صبر بھی کرنا ہوتا ہے جب اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے. تو ایک تو آپ نے ویٹ کرنا ہوتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے. دوسرا، آپ نے صلات بھی ساتھ ساتھ رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ صلات کے ساتھ ہی آپ کا ایمان مضبوط رہتا ہے. جب آپ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور آپ اپنے سارے معاملات کو روک لیتے ہیں، تو پھر آپ اس سٹیٹ میں جو ہے نا وہ ایک خطرناک سٹیٹ ہوتی ہے. اس میں پھر آپ اندر ہی اندر دھنستے جاتے ہیں. وہ پھر اپنے آپ کو آپ کے اوپر حاوی اور طاری کر لیتی ہے. وہ خوف اپنے آپ کو طاری کر لیتا ہے آپ کے اوپر، وہ پریشانی آپ کو آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کو مینج کرنے کا بھی انشاءاللہ آگے ہم طریقہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے اپنے اون پہ بھی. لیکن جب معاملات ہاتھ سے باہر نکل جائیں، آپ کی پہنچ سے دور ہو جائیں، پھر آپ کو مدد لینی ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہو چکا پاس کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے دوست، وہ دیکھتے ہیں پھر آپ کے اندر تبدیلی، آپ کے اندر ایسا بدلاؤ دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تو آپ کو کسی کے پاس لے کے جانے کی ضرورت ہے، یا آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ سے باتیں کر کے تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو. یہ جو سارے ہم طریقے دیکھتے ہیں جو معاشرے میں، سوسائٹی میں بنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کے، تعلقات بنانے کے، کسی کو اکیلا نہ چھوڑنے کے، یہ سب طریقے انسان کی نفسیات کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اور قرآن بھی اسی بات کا سبق دیتا ہے، اجتماعیت کا. کیونکہ جب ہم ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں تو ہمیں ہماری تکلیفوں سے، مشکلات سے نکلنے کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ، ایک تو ہمارا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ہم کسی کے ساتھ باتیں شیئر کر سکتے ہیں. اور دوسرا، ہمیں اپنے جوتا ہے، یا پھر ہم اپنا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بات چیت کر کے، جب آپ سے تو وہ جب آپ سے بات کرتے کرتے اپنا دکھ بیان کرتے کرتے وہ پھر دکھ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ بٹ جاتا ہے. تو جب آپ کسی کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی اس قسم کی سوچ کے اندر اور زیادہ اس کے اندر دھستا جاتا ہے، تو یہ جو نفسیاتی پرابلمس ہوتی ہیں اس کے اندر فیملی کو اور دوستوں کو، فرینڈس کو رشتے کے رہے، حالانکہ اس کا دل نہیں کرتا اس سچویشن میں. اس
جس میں چلے انسان کو غم ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر آپ آہستہ آہستہ اس میں سے نکل آتے ہیں. لیکن غمگین کیفیت اگر زیادہ عرصے تک کے لیے چلتی رہے، کچھ مہینوں کے لیے یا اس سے بھی زیادہ، تو پھر وہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ بن جاتی ہے. پھر اس میں سے نکلنا انسان کے لیے خود سے مشکل ہو جاتا ہے. اس کو پھر یا دوائیوں کی یا تھراپی کی یا اور کسی قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، کچھ ڈر کے ساتھ، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یا جانوں کے، نفسوں کے یا پھلوں کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم سب کا ٹیسٹ کرتے ہیں. تو یہ باری باری ہر انسان کو گزرنا ہوتا ہے، اور اس کا مقصد بھی ایک جگہ پہ اللہ نے بیان فرمایا ہے تاکہ آپ کی آپ پتہ چلے کہ آپ جنت میں ایسے نہیں داخل ہو سکتے، کیونکہ آپ کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے جس کو انکور ہونا ہوتا ہے. وہ کیپیسٹی ایکچولائز تبھی ہوتی ہے جب آپ کسی مشکل سے گزرتے ہیں. الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ جب کوئی پڑ جائے ان پر مصیبت پڑنے والی، قالو، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم بے شک رجوع کرتے ہیں، ہمیں اسی کی طرف پھرنا ہے. تو یہ ہمارا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ جب کوئی پرابلم آئے تو آپ کو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف یہ زبانی نہیں کہیں کہ ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے اور اپنی سوچ کو ایسا بنانا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے ہر چیز. کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اسی کی طرف پلٹتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہ جب ہم کرتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہیں صلوات ان کے رب کی طرف سے اور رحمت، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں صرف اپنی سوچ ہے. اس سوچ کو جب آپ مثبت بنا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب اس کا ہم نے سامنا کرنا ہے، اس مشکل کا سامنا کرنا ہے، اس سے ہم نے گزرنا ہے، اب یہ آ گئی ہے ہمارے اوپر، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک رحمت کی سپیس میں، ایک آپ کو سکون میں لے آتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں اور رحمت نازل فرماتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہیں جن کو پھر ہدایت بھیجی جاتی ہے. تو یہ ہدایت ملتی ہے اور آپ ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اور اس سے جو آپ نے سبق سیکھنا ہوتا ہے اس پرابلم سے، وہ آپ اس ہدایت کے تھرو آپ اس کو سبق کو بھی سیکھتے ہیں. آپ کا شعور بہتر ہوتا ہے، آپ کو حکمت ملتی ہے، کیونکہ جب آپ تجربہ کرتے ہیں کوئی چیز کا تو آپ کو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کس چیز کی وجہ سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ پھر اگلی دفعہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قسم کی چیز سے اجتناب کریں یا اس قسم کی چیز کو کیسے بہتر کریں یا اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح سے پریپیئر کریں فیوچر میں. تو یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں سارے معاملات. اب آپ سورہ آراف دیکھ لیجئے، آیت نمبر 17. اب یہ شیطان جو ہے یہ ہمیں ہر طرح سے، اس کا کام ہے کہ ہمیں اس نے پرابلم دینی ہے، وہ صراط مستقیم میں ہی بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ آیت بھی دیکھ لیتے ہیں، پچھلی آیت. کہ کالا، شیطان کہتا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ قسم اس کی کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، مجھے ایکچولی ٹیمپٹ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں بیٹھ جاؤں گا سیدھے راستے پر ان کی طاق میں. تو وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوتا ہے ایمان والوں کو بھٹکانے کے لیے، اور وہاں سے وہ وار کرتا ہے اپنے. تو شیطان کے جو وسوسے ہوتے ہیں
وہ سما لآتینہم من بین ایدیہم، تو پھر میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے، مطلب ان کے سامنے سے، ان کے ہاتھوں کے درمیان میں سے کا مطلب ہے جو ان کی سچویشن ہوگی وہاں سے ان کے بیچ میں آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، مطلب ان کے ماضی سے پیچھے سے وار کرے گا شیطان، آپ کو پرانی باتیں یاد کرا کے آپ کو پریشانی دیتا ہے، وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کے دائنے سائڈ سے، وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کے بائیں سے، تو ہر جگہ سے وہ آپ کو اٹیک کرتا ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ نہیں پائیں گے ان میں سے زیادہ تر کو شکر کرنے والا۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان کا جب کوئی آپ کو کوئی سوچ ایسی آتی ہے، نیگیٹو منفی سوچ آتی ہے، مایوسی کی سوچ آتی ہے، تو پھر آپ کو اپنی کریکشن کرنی ہوتی ہے، آپ کو ایسی چیزوں کی طرف دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ اس سے بھی برا ہو سکتا تھا، یا جہاں پہ بچت ہو گئی اس کی طرف اپنی نگاہ ڈالیے۔ تو اپنی سوچ کو آپ نے پھر سے چیک کرنا ہوتا ہے کہ کہیں آپ کفر کی سوچ میں تو نہیں جا رہے، کیونکہ یہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر شکر نہیں کریں گے۔ تو جب لوگ شکر کی سٹیٹ سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ جب مصیبت پڑتی ہے تب بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، ہمیں اس مصیبت سے نکالیں گے۔ تو وہ ایک امید اور ایک شکر کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتی ہے۔ لیکن جب زیادہ تر لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک دم سے بہت زیادہ غمگین کر دیتے ہیں اور بہت دیر تک وہ اسی سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ اور یہ کیوں ہو گیا، اور اس کو اپنے دل کو لگا لیتے ہیں، تو پھر آپ کی سوچ زیادہ سے زیادہ منفی ہو جاتی ہے، آپ کمپلین کرنے لگ جاتے ہیں، ہر دفعہ آپ باتیں ہی اسی بارے میں کرتے ہیں کہ بس بہت برا ہو گیا، بس یہ ہو گیا، اور پھر وہ آپ کا ایک رویہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کا آپ کی سوچ اور آپ کا رویہ، اور اس کے بعد جو آپ کے اعمال ہوتے ہیں جو اس رویے سے نکلتے ہیں، ان سب سے آپ کی جو نفسیات ہیں ان پر بہت اثر پڑتا ہے، اور آگے جا کر کئی دفعہ یہ ایسی چیزوں میں بدل جاتی ہیں جو کہ بیماریوں کی طرف آپ کو لے جاتی ہیں۔ انبیاء کی طرف سے بھی ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے انبیاء جو ہیں، حضرت یونس کی آپ دیکھ لیجئے مثال، انہوں نے بھی پہلے حضرت آدم کی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ اسی سورہ کے اندر ہے، کہ جب انہوں نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو انہوں نے کیسی دعا مانگی؟ جب ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے تو انہوں نے خود اون کیا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا۔ تو آپ کسی اور کو بلیم کرنے کے بجائے غلط کیا ہوگا تو کچھ ہوا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ جب کبھی کوئی مشکل میں آئے تو فوراً ہم اس طرح سے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے تو ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کیا ہے، تو ہماری مغفرت کیجیے اور ہم پر رحم کیجیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب ہدایت بھیجتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، اور اس غلطی کو پھر ہم کریکٹ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اور پھر ہم واپس شکر کی سٹیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے، یہ ایک ہماری زندگی میں ہم نے ایک طریقہ بنانا ہوتا ہے کہ ہر قسم کی مشکل کو، ہر قسم کی کسی نقصان کو، یا کوئی ایسی چیز جو ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے جو کہ جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اس کا ہم نے کس طرح سے اس کو ایڈریس کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے اور اونرشپ لینی ہے۔ تبھی آپ کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے کو یا حالات کو یا کسی کو بھی بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کے پاس پاور نہیں رہتی، پھر آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں، پھر آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔
تو انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے، تغیر لے کر آئے. تو جب وہ اپنی اپروچ اور اپنی سوچ کو بدلے گا تبھی اس کے پھر معاملات بدلیں گے. تو یہ نفس کی تبدیلی سے آپ کے پھر باہر کے معاملات جو آپ فیس کرتے ہیں وہ بدلتے ہیں. نیکسٹ حضرت یونس کی بھی آپ دیکھ لیجئے ایگزامپل سورہ 21 آیت 87 میں. یہ آیت ہم بہت پڑھتے ہیں آیت کریمہ کے حوالے سے. اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ فنادا فی الظلمات، انہوں نے اللہ کو پکارا اندھیرے میں سے، ظلمات میں سے، اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں کوئی الہ سوائے آپ کے، انت سبحانک، آپ سبحان ہیں، انی کنتو من الظالمین، بے شک میں ہی ہوں ظلم کرنے والوں میں سے، مطلب میں نے ہی اپنی نفس پر ظلم کیا، ظالمین میں سے ہوں. تو یہ ایک نبی ہیں، ان کی اپروچ اور ان کا ایٹیٹیوڈ بھی بالکل یہی ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میں نے غلطی کی، جو کام ہوا جس کی وجہ سے میں اندھیرے میں چلا گیا، میں ظلمات میں چلا گیا، تو میں نے ہی کچھ کیا جس کی وجہ سے تم اونرشپ لینا اپنے ہر عمل کی، رسپانسبلٹی لینا اپنے عمل کی، کیونکہ جب آپ قبول کرتے ہیں اپنے ہر عمل کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں تبھی آپ اس کو بدلنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں. جب آپ کہیں کہ جی میرے ساتھ ظلم ہو گیا، کسی اور نے کر دیا اور یہ کیا ہو گیا، اور اس کو جو ہے آپ بلیم کریں گے، آپ کے پاس سے پھر کچھ نہیں ہوگا. تو یہاں پہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کوئی بھی پرابلم جو بھی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہم مشکل کی حالت میں جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ ہم رسپانسبلٹی اپنے اوپر لے رہے ہیں، تو ہمیں ہی کچھ کرنا ہے اس کو بدلنے کے لیے. جی اب نیکسٹ آپ دیکھ لیں ساتھ ساتھ تھوڑا سا کہ آپ کو ایسی حالت سے نکلنے کے لیے دعا بھی حضرت ایوب کی بھی دیکھ لیتے ہیں. سورہ 21 کی ہی نیکسٹ ہے 83. جی حضرت ایوب کو بھی مشکل آئی اور انہوں نے بھی اللہ کو پکارا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور جب حضرت ایوب نے پکارا ان کے رب کو، انی مسانی الضر، بے شک مجھے افیکٹ کر رہی ہے، ٹچ کر رہی ہے، درو مطلب تکلیف پہنچ رہی ہے، ڈسٹریس پہنچ رہا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اگین پریشانی ہوتی ہے، انبیاء کو بھی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہمیں بھی یہ جو سب دعائیں ہیں ان کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پکاریں اللہ تعالیٰ کو تو اس طرح سے پکاریں، اپنی رسپانسبلٹی لیں، ایکسیپٹ کریں، اور اس کے بعد اللہ سے رحم کی درخواست کریں. اور اس طرح سے آپ کو پھر امید بندی رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کو جواب دیتے ہیں اور پھر آپ کو راستہ دکھاتے ہیں. تو یہ سب اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ آج کل بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ فوراً ہی ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بار بار اس قسم کی سچویشن میں آنے کے بعد ان کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ ہی بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی امید ہی نہیں رکھتے ہیں کہ کوئی بہتری ہو سکے گی. دوسرا، چاہے جتنی بھی گناہ آپ سمجھتے ہوں، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہو کہ آپ نے بہت غلط کام کیے یا کسی وجہ سے آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، تو وہ بھی غلط بات ہے. ایسی ہر چیز کو قرآن ریجیکٹ کرتا ہے، اسی لیے کتاب کے ساتھ جڑنا، کتاب کو پڑھنا اور امید کے ساتھ زندگی گزارتے رہنا بہت ضروری ہے. لاسٹ ایک آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے دلوں کو. تو یہ اللہ کا ذکر جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف ایک تو اللہ کے وربل ذکر سے بھی، لفظی طور پہ بھی جب آپ بات کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اس سے بھی آپ کو سکون ملتا ہے. لیکن اللہ کا ذکر جو ہے اس کا زیادہ بھی ایک گہرا مطلب ہوتا ہے
کہ آپ اللہ کی یاد کو اپنے ذہن میں رکھیں اس وقت جب آپ کو ایسی پرابلم تکلیف ہو اور آپ کے خیالات آپ کے اوپر حاوی ہو رہے ہیں۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللہ ہے، اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا نہیں ہے اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان؟ تو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کام بھی کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے وہ والے کام کریں جو اللہ نے آپ کو کہے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کے نظام کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق صلاۃ قائم کرتے ہوئے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو آپ کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ اطمینان جو ہے اس خوف اور حزن کو کم کرتا ہے جو آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنے آپ کو، جس طرح ہمارا مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک یوزفل انسان، بینیفیشل انسان بنائیں، پروڈکٹیو انسان بنائیں، کام کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں، صحیح کام کے اندر، اچھے کاموں کے اندر۔ تو ذکر اللہ بھی یہی ہے کہ آپ اچھے کاموں کے اندر اپنے دن کو ڈیوائیڈڈ رکھیں، اور ساتھ اللہ کا ذکر یہی ہے کہ اللہ کے نے جو آپ سے کام کہا ہوا ہے کرنے کو، ایک آپ پیداواری انسان بنے، تو اس کے حساب سے پھر آپ کے جو فارغ انسان ہوتا ہے، جو کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے، جو بس سوچوں میں گم ہوتا ہے، اس کے پھر دل میں اطمینان کم ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے اچھی چیزوں میں، کاموں میں، لوگوں کے ساتھ بات چیت میں اور دوسری ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے، اور جب بھی وہ فارغ ہو تو پھر تسبیح میں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو اطمینان میں رکھے۔ جی، آج کا میں یہیں تک رکھوں گی لیسن، اور اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوال جواب ہوں یا آپ اپنی طرف سے کوئی کامنٹ دینا چاہیں، کوئی شیئر کرنا چاہیں اس حوالے سے کہ نفسیاتی پرابلمس کے بارے میں کوئی ایکسپیرینس یا پھر کوئی بات، تو آپ یا سوال، تو آپ ضرور پلیز پوچھ لیجیے۔ شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام وعلیکم علیکم۔ السلام۔ جی جی وعلیکم السلام۔ جی مجھے لگا آواز نہیں آ رہی۔ نہیں نہیں آ اچھا، رہی۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جیسے ابھی سورہ ناس میں آپ نے بتایا کہ جو آخری آیت ہے کہ جو وسواس اور جو شر ہے، جو جی خیالات آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، جو اسی سورہ کی آخری آیت ہے نا۔ جی تو بالکل۔ اس میں جو انسان ہیں جو گمراہ کرتے ہیں یا وسوسے ڈالتے ہیں، تو یہ ان کا انسانوں کا وسوسے ڈالنا کس طرح کا ہے؟ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، وسوسے تو جو بات چیت سے آتے ہیں نا، ایک انسان اگر کوئی غلط بات آپ کے ذہن میں ڈال دے، اس نے اپنی طرف سے، اب آپ کو پتہ ہے لوگ یہ خیال نہیں رکھتے یا کئی دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا، اگنورنس بھی ہوتی ہے کہ اس بات کا اس انسان کے اوپر کیا اثر پڑے گا، تو انسان بے خیالی میں کوئی بات کر جاتا ہے اور وہ اگلا انسان کے جو ہے نا وہ دل کو لگ جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی قلبی کمزوری بھی ہوتی ہے، سوچ کی بھی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے کسی بات کو ریسیو کرے۔ اور کئی دفعہ لوگ جو ہیں، کیونکہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، تو اتنی شعور نہیں ہوتا، اتنا خیال نہیں ہوتا کہ ہر بات کرنے والی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ ایسے ہی باتیں کر دی جاتی ہیں جس سے اگلے انسان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، یا کوئی شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، یا کوئی دل میں وسوسہ آ جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، تو وہ کہا گیا ہے۔ تو باقی شیطان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کرے۔ تو جہاں سے بھی کوئی گمراہی کا ایلیمنٹ آ رہا ہوتا ہے، آپ کو بے سکونی میں ڈالنے کا کوئی ایلیمنٹ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ شیطانی ایکٹ ہی ہوتا ہے، ورنہ وہ جنوں اور انس کا ذکر ہے۔ جی جی، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز کہ گمان اور وسوسہ، یہ دونوں کیا ایک چیز ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے نا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔
تو जी बिल्कुल। इसको हम किस तरह ले सकते हैं? ये वसवसा और गुमान में डिफरेंस है? हाँ जी बिल्कुल डिफरेंस है, बिकॉज एक जन कहा गया है, गुमान की जो अरबिक जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं गुमान में, वो जन है जो इस्तेमाल किया गया है सूरह 49 में, और जो वसवसा है वो अन्नास में है। तो इसकी फिर लिंग्विस्टिक जो है ना डिफ्रेंसिएशन, वो आपको जुबैर साहब बेहतर समझा सकेंगे, लेकिन आप इसको फिलहाल आम तौर पे समझने के लिए यही समझें कि एक वसवसा जो है ना वो सदर में, दिल में आता है। गुमान तो आपकी सोच में आ जाता है, लेकिन जो सुदूर के अंदर, सुदूर मतलब सेंटर के अंदर, तो आपके दिल के अंदर उसका बहुत असर होता है वसवसे का। वो जो बात आप दिल में पकड़ लेते हैं ना, उसको फिर हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आप उसमें बिलीव करने लग जाते हैं कि ऐसे ही होगा। तो इसलिए उसकी जो है ना स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, असर बहुत ज्यादा होता है उसका। तो इसलिए आपको अपने आप को बचाना पड़ता है और ऐसे लोगों से भी दूर रहना पड़ता है। लेकिन देखिए ये सब मामलात जो है ना, आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, ये मामलात आगे पीछे होते ही रहते हैं। अब आपने अपने आप को मजबूत बनाना होता है। जिस तरह आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, कि आपको बीमारियां, जरासीम आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को, जब आप एक पूरा निज़ाम बनाएंगे एक्सरसाइज का, अच्छी खुराक का, और टाइम पे खाने का, और बहुत सारी चीज़ें जिनका ताल्लुक सेहत से होता है, तो जिस्मानी सेहत का जब आप ख्याल रखेंगे, तो फिर आपका जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो भी ठीक रहेगा, और आप जरासीम से कम बीमार होंगे होंगे लेकिन कम बीमार होंगे। इसी तरह आपकी नफ्सियात का भी ताल्लुक होता है। आपने अपने आप को अच्छे कामों में मशगूल करना होता है, अच्छी सोच के साथ लगाना होता है, ग्रोथ पैटर्न सीखना होता है कि आप अच्छे लोगों के साथ कोई अच्छी बातें सीखें। वरना जब आप डिप्रेशन वाले, सॉरी टू से, ड्रामे ऐसे देख लें और उन तरह की बातें करते रहें, या फिर आप कोई इस तरह के फारग बैठ के कामों में कोई कोई प्रोडक्टिव काम ना करें, तो फिर ये चीजें जो हैं ये बढ़ते बढ़ते आपकी सोच पर असर करने लग जाती हैं। वो ऐसे ही इसीलिए कहते हैं ना कि आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, कि जो, और वो एक सूरा मेरा ख्याल है मुजादला में है, 58 में भी है, कि जो आपकी प्राइवेट सीक्रेट कंसल्टेशंस होती हैं नाजिया, उसमें भी शैतान होता है। तो मतलब ये कि आप फजूल खामखा में इंसान को अल्लाह ताला ने काम करने के लिए, मसरूफ रहने के लिए, अच्छे तरीके से टाइम गुजारने के लिए जो है बनाया है। और लेकिन अफसोस के साथ कि आजकल जो ज्यादा से ज्यादा इंसान को ना अकेलापन का शिकार होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ गैजेट्स, बिकॉज ऑफ डिवाइसेस। आप अकेले बैठ के उनके ऊपर अपना टाइम गुजार लेते हैं और इंसानों के साथ टाइम कम गुजारते हैं। अब डिजिटल का फायदा भी होता है, लेकिन उसको हर चीज को कंट्रोल भी करना होता है। तो जो आप देखेंगे, अब हर किस्म की चीज आ रही होती है आपके फोन के ऊपर, वहां भी आपने अपना चेक रखना होता है कि आप क्या देखते हैं, क्योंकि हर चीज असर करती है दिमाग के ऊपर। आपको पता भी नहीं चलता, और आपकी नफ्स और आपका बिहेवियर जो है वो उसी तरह बनने लग जाता है। आपको दूसरों की बात कि आप अपने आप को जिन लोगों के साथ बातचीत जिनसे रखें, जिनके साथ ताल्लुक रखें, और जिनके साथ आप उठें बैठें, उनकी सोच मुस्बत होना बहुत जरूरी है। कोई एक इंसान भी होता है जो हर वक्त इस तरह की नेगेटिव सोच रखता है, वो आपके ऊपर असर करना शुरू कर देता है। तो आपको फिर थोड़ा फासला रखना पड़ता है, और यहीं से वसवसे आ जाते हैं, यहीं से गुमान पैदा हो जाते हैं, यहीं से तजस्सुस पैदा हो जाता है, जासूसी या इस किस्म की चीजें, गलत किस्म की। तो कंपनी बहुत अफेक्ट करती है आपकी। जो आप डिजिटल फीड लेते हैं, या जो भी आप इधर उधर से टीवी से या कहीं से भी, या जो भी आप पढ़ते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, जो आपकी आजकल डाइट कहते हैं, डिजिटल डाइट, जो भी आप ले रहे होते हैं मेंटली, उसका असर बहुत होता है। तो नफ्सियात आजकल बहुत सेंसिटिव हो गई हैं, क्योंकि टू मच इंफॉर्मेशन आ गई है। इतनी इंफॉर्मेशन कभी इंसान के लिए नहीं बनी थी। इंसान को फारग, बगैर सोचे समझे भी बैठना होता था, और आपस में मिलना होता था, कोई खेल कूद का टाइम होता था, कोई
ہنسنے بیٹھنے کا ٹائم ہوتا تھا. اب بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے اور اس بھاگ دوڑ کے اندر آپ کا جو ریس ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کے ڈیجیٹل فیڈ کی مل رہی ہے. تو نفسیات کو ریسٹ نہیں مل رہا ہے, آپ کو ہر طرح سے بمبارڈمنٹ مل رہی ہوتی ہے, تو وہ آپ کا دماغ نہ ریسٹ کر پاتا ہے, نہ پروسیس کر پاتا ہے, اور نہ ہی کوئی سوچ سکتا ہے, سکون پا سکتا ہے. ہر وقت آپ کو بے چینی, اب بچوں کو بھی بے چینی ہونی شروع ہو گئی ہے کیونکہ وہ گیجٹ پر اتنا ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آٹومیٹیکلی نہیں ڈیولپ ہوتی ہیں, ان کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے جس کے لیے ہمیں ہر چیز کو ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے. اپنی مینٹل ویلنس کا خیال رکھنے کے لیے ہمیں اپنے کوئی اقدامات کرنے ہوتے ہیں سوچ سمجھ کے, شعور کے ساتھ, کانشیسلی. اگر ہم بغیر سوچے سمجھے زندگی گزارتے جائیں گے تو وہ ایسے ہی افیکٹ کرے گی ہماری لائف پہ, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہوں گی. تو یہ ہمارے بچوں میں, ہمارے اندر, ہمارے آس پاس کے لوگوں میں, ہم سب کو سمجھداری کے ساتھ, شعور کے ساتھ اپنی چینلائز کرنا ہوتا ہے اپنے فوکس کو, کہ کیا چیز ہم کنزیوم کریں, کیا چیز ہم دیکھیں, کیا چیز ہم سنیں, اور کیا چیز ہمیں نہیں سننی چاہیے, بند کرنی چاہیے, بلاک کرنی چاہیے. تو بہت ساری خبریں بھی بلاک کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, میرا خیال ہے سیشن کا ٹائم بھی ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ فرائیڈے کو ہم سیشن نیکسٹ رکھیں گے جی. آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اللہ حافظ جی. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.